रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा गर्ल्स, अब हम अपनी एजुकेशन का सेकेंड लेक्चर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। गर्ल्स, इसमें आप देखो, हमने जो आज डिस्कस करना है वो सबसे पहले है मकतब और मदारिस, इनमें फ़र्क क्या है। अपनी बुक सामने खोल के रखना आप लोग, ठीक है। फर्स्ट लाइन को अंडरलाइन कर लेना। मकतब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लफ्ज़ी माने लिखने की जगह या लिखने की मेज़ है। अभी जो मैंने पहली लाइन अंडरलाइन करवाई है, इसमें आपका ये एमसीक्यू भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है यहाँ से कि मकतब और मदारिस में क्या फ़र्क है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि मदारिस जो है उसका क्या मतलब है, मुअल्लिम किसे कहते हैं। तो ये 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, एमसीक्यू बन सकते हैं। इसलिए जो है ना, इस टॉपिक को आपने इसके साथ लिखा है, वेरी इम्पोर्टेंट। आगे देखें, मकतब का लफ्ज़ अमूमन इब्तदाई तालीम के ऐसे मदारिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहाँ तलबा को लिखने का फ़न सिखाया जाता था। ऐसे मकातिब मुअल्लिम के घर या मस्जिद में कायम किए जाते थे। मकतब के उस्ताद को मुअल्लिम कहते थे। अच्छा गर्ल्स, एक बात आपने माइंड में रखनी है कि ये बरसग़ीर के दौर की बात हो रही है। उस वक़्त स्टार्ट में लिखने का या पढ़ने का इतना ज़्यादा रवाज नहीं था। ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। तो उसके साथ साथ जो है ये आपको फिर पता चलेगा, बाकायदा वहाँ पे कोई ऐसा स्कूल सिस्टम नहीं था, या तो उस्ताद के घर जो है वहीं बैठ के पढ़ लिया जाता था, या मस्जिद जो है वहाँ पे एक कोना या कमरा मुख्तस कर दिया जाता था, वहाँ पे बैठ के जो है वो तालीम हासिल की जाती थी। अच्छा, आगे देखिए, मदारिस जमा है मदरसा की, जिसके माने दर्स की जगह के हैं, यानी कि एक ऐसी जगह जिसको मखसूस कर लिया गया हो कि यहाँ पे दर्स व तदरीस का काम होगा। और दर्स के मानी सबक के हैं, यानी दर्स या सबक पढ़ने की जगह। मदारिस ऐसे इदारे कहलाने लगे जिनकी ज़रूरत मकतब की तालीम के बाद पेश आती थी। अमूमन ये मस्जिद से बाहर मुख्तलिफ़ जगहों पर कायम किए जाने लगे। मदारिस से पढ़ाने वाले असातिज़ा को मुदर्रस कहते थे। यहाँ साइंस और फ़लसफ़े के अलावा मुख्तलिफ़ ज़ुबानें भी सिखाई जाने लगीं। असातिज़ा की बाकायदा तनख़्वाह और तलबा के लिए वज़ीफ़े मुकर्रर किए जाने लगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं दोनों इस टॉपिक्स के अंदर। क्वेश्चन क्या बन सकता है, मकतब किसे कहते हैं। फिर क्वेश्चन बन सकता है मदारिस किसे कहते हैं, मुअल्लिम किसे कहते हैं, और असातिज़ा जो है मुदर्रिस किसे कहते हैं। इसी तरह से बनता है मकतब और मदारिस में क्या फ़र्क है, मुअल्लिम और मुदर्रिस में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो ये 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के लिए इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। आगे देखो, जामिया या यूनिवर्सिटी का दर्जा करूने वस्ता में आला दर्जों की दरसगाहों के लिए इस्तेमाल होता था। निज़ामिया बगदाद और दूसरे शहरों में कायम होने वाली दरसगाहें इसी दर्जे की थीं। मुस्तनसर बिल्ला ने 1233 में निज़ामिया बगदाद के मुकाबले में आला दर्जे की एक दरसगाह बनवाई जिसे जामिया मुस्तनसरिया कहते थे। इसको अंडरलाइन करने इस पूरी लाइन को, ठीक है। इसमें निज़ामिया बगदाद के मुकाबले में अलूम के ज़्यादा शोबे खोले गए, इमारत बेहतर बनाई गई जिसमें असातिज़ा और तलबा के लिए ज़्यादा सहूलतें मुहैया की गईं। तलबा को जामिया की तरफ से चटाइयाँ, कागज़, दवात और कलम के अलावा चिराग के लिए जैतून का तेल मुफ्त मुहैया किया जाता था। रिहाइश और ख़ुराक के लिए के अलावा तलबा को वजीफ़ा भी दिया जाता था, यानी कि उनको हर तरह से सहूलियत देने की कोशिश की गई। जामिया अज़-ज़हरा काहिरा में 9वीं सदी ईस्वी में कायम हुई। ये दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी समझी जाती है और आज भी अपनी शोहरत रखती है। इसको अंडरलाइन कर लें इस पॉइंट को। अच्छा, उसके बाद गर्ल्स आपके पास आता है एशिया, अफ्रीका और यूरोप के हज़ारों गैर मुल्की तलबा यहाँ से तालीम हासिल करते हैं और अपने इलाकों में जाकर तालीम की इशाअत का बाइस बनते हैं। इंदलस में इस्लामी तालीम का बाकायदा आगाज़ 10वीं सदी ईस्वी में हुआ। करतबा, गरनाता, तलीतला, अशबीला इसके मराकज़ थे। इसको भी अंडरलाइन कर लें आप लोग। यूरोप के तलबा ने इन शहरों में कायम यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल की और यूरोप में इल्मी अहया का बाइस बने। बरसग़ीर में मुसलमानों की आमद 712 में मोहम्मद बिन
قاسم کے فتح سندھ سے ہوئی، جو طریقہ ہائے تعلیم اور نصاب عروج میں مروج ہو چکے تھے۔ اس کے مطابق یہاں بھی تعلیم کی اشاعت شروع کی گئی۔ یہ جو پہلی لائن آ رہی ہے نا کہ 712 میں محمد بن قاسم جب برصغیر میں آئے تو اس وقت ساتھ ہی مسلمان بھی آ گئے، اور کیسے آئے؟ جب اس نے سندھ کو فتح کر لیا۔ اس لائن کو بھی انڈر لائن کر لیں آپ لوگ۔ بعد میں سلطان محمود غزنوی اور اس کے جانشینوں کے عہد میں مکاتب و مدارس قائم ہوئے۔ ذیل میں برصغیر میں قائم ہونے والی درسگاہوں اور نظام تعلیم کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یعنی جامعات میں سے زیادہ آپ نے اس ٹاپک میں سے جو پریپیئر کرنا ہے وہ آپ نے جامعات کی ڈیفینیشن کر لینا۔ پہلی درسگاہ بنی اور پہلی یونیورسٹی کا درجہ کس کو ملا، اور جو ہے یورپ میں کس طرح سے تعلیم کا آغاز ہوا، یا یورپ میں کس طرح سے یونیورسٹیز یا جامعات جو ہیں وہ اس کا فروغ ہوا، اس سے طالبات جو ہے اس کو کیسے علم سے مستفید کیا۔ برصغیر میں جو ہے وہ پھر کس طرح سے اس جو ہے تعلیم کی اشاعت جو ہے وہ شروع ہوئی۔ یہ 3-4 پوائنٹس، یعنی کہ آپ نے ہر پیراگراف میں سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے نا کہ ایک دیا ہوا ہے وہ آپ نے اس میں سے کر لینا ہے۔ اچھا، اب آ جاؤ نیکسٹ ٹاپک کی طرف۔ مسلم مفکرین کی تعلیمی خدمات۔ مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گوت سے گور تک علم حاصل کرو، اس کو انڈر لائن کریں آپ لوگ، پر عمل کرتے ہوئے تعلیم کے میدان میں بے شمار کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ تاریخ انسانی مسلمانوں کے عظیم علمی اور ادبی کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ تعلیم کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے کوئی ماہر تعلیم مسلمان اہل علم و فن کی پیشہ ورانہ خدمات کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ذیل میں 4 ممتاز مسلمان مفکرین تعلیم الغزالی، ابن خلدون، ابن سینا اور زرنوجی کی تعلیمی خدمات کو مطالعے کا موضوع بنایا گیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھو الغزالی، اس کا جو آگے لکھا ہوا ہے نا بریکٹ میں، سن پیدائش سے لے کے سن وفات تک، یہ آپ نے ضرور مائنڈ میں رکھنا ہے، یاد بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا نام امام محمد الغزالی کے طور پر مشہور ہے۔ آپ ایک ماہر تعلیم اور بہترین استاد تھے۔ مفکر تعلیم کی حیثیت سے اہل مغرب بھی ان کا لوہا مانتے ہیں۔ آپ کی اکثر کتابوں کے تراجم کئی یورپی زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ کیمیائے مواد اور احیاء العلوم آپ کی اہم تصانیف ہیں، اس کو آپ نے گرلس انڈر لائن کرنا ہے۔ آپ مدرسہ نظام بغداد کے صدر رہے۔ یہ ادارہ اس زمانے میں بین الاقوامی حیثیت کا حامل تھا۔ پھر تعلیمی تصورات دیکھیں آپ۔ امام غزالی کے نزدیک حقیقت تک رسائی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں۔ پیغمبروں کو جو علم وحی کے ذریعے پہنچتا ہے وہی سچا اور حقیقی علم ہوتا ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں۔ عقل علم کا منبع ہے، اور عقل انسان کے اندر غور و فکر کا مادہ پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تعلیم کے ذریعے کائنات کو مسخر کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی فضیلت علم ہے۔ علم میں بے پناہ قوت ہے، یہ ساکن نہیں بلکہ رواں دواں ہے، اس میں ہر لمحہ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ انسان اس سے کائنات کے لیے نئے نئے اسرار و رموز تک رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ علم کی وجہ سے انسان انسانیت کے درجے پر فائز ہے۔ ایمان اور علم لازم و ملزوم ہیں، اس کو انڈر لائن کر لیں آپ۔ ایسے علوم جو انسانوں کے ذریعے مفید ہیں، جیسے قرآن، حدیث، فقہ اور مختلف پیشوں کا علم وغیرہ، امام غزالی نے علوم محمود کہتے ہیں، گرلس اس کو ضرور انڈر لائن کریں آپ۔ اور وہ علوم ان میں اچھا دیکھیں مقاصد تعلیم کیا تھے۔ امام غزالی کے فلسفہ تعلیم اور ان کے دوسرے فلسفیانہ تصور کا مطالعہ کیا جائے تو ان کی روشنی میں درجہ ذیل مقاصد تعلیم متعین کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا دیکھو معرفت الہی کا حصول۔ امام غزالی کے نزدیک تعلیم کا اولین مقصد معرفت الہی یعنی ذات باری تعالیٰ کی پہچان ہے۔ امام غزالی کے نزدیک انسان اس وقت تک ذات باری تعالیٰ کی پہچان حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ دینی تعلیم بالخصوص قرآنی تعلیم تک رسائی حاصل نہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کو بھی حاصل کرتا رہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اگر ہم نے ذات کو پہچاننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم بھی حاصل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کریں۔ رضائے الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا۔ امام غزالی کے نزدیک تعلیم کا دوسرا بڑا مقصد رضا الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے اور اس کا فرمانبردار بندہ بننا ہے۔ جب انسان معرفت الہی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے تو اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی تمام خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے احکامات کے مطابق ڈھال لے۔ اچھا گز دیکھو، اللہ تعالیٰ کو صرف پہچاننا ہی نہیں ہے مقصد انسان کا، بلکہ اس کی جو رضا ہے، یعنی کہ جو اس کی
مرضی ہے اس کے آگے اپنے آپ کو جو سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو کہہ دینا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا رضا کے اندر راضی ہوں، اس کی ہر بات جو ہے وہ مان رہا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیں گا آپ کے اخلاقی اقدار کا فروغ۔ امام غزالی کے نزدیک تعلیم کا تیسرا بڑا مقصد اخلاقی اقدار کا فروغ ہے۔ معلم کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اخلاقی تربیت اور اخلاقی اقدار کے فروغ پر بہت زیادہ زور دیا، مثلا سچائی، دیانتداری اور بڑوں کا احترام وغیرہ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا، اس کو ماننا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کے اندر بھی پازیٹیو چینجز لے کر آنا، اور اس کو اپنی اخلاقی اقدار کو جو ہے وہ بڑھانا۔ اعلیٰ کردار کی تشکیل و تکمیل۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ اچھی تعلیم وہی ہے جو انسان کو انسانیت کے درجے پر فائز کرے، یہ وہ نیکی اور بدی میں تمیز کر کے نیکی کو اپناتا ہے اور برائی کے کاموں کو ترک کر دیتا ہے، اور انسان اپنے اچھے کردار اور نیک اعمال سے پہچانا جاتا ہے، اور یہ اوصاف انسان میں تعلیم کے ذریعے ہی پیدا ہو سکتے ہیں۔ دنیاوی ضروریات کا خیال رکھنا۔ امام غزالی کے نزدیک تعلیم کا مقصد دنیاوی ضروریات کو پورا کرنا بھی ہے، یعنی صرف دین کو لے کر نہیں چلنا، بلکہ ہمیں ساتھ میں کیا کرنا ہے، ہم نے تعلیم کو اس طرح سے اس کا حاصل کرنا ہے کہ تاکہ ہماری دنیاوی ضروریات ہیں تو وہ بھی ہم پوری کر سکیں۔ آپ کے نزدیک ایسے افراد کو ایسی تعلیم دینی چاہیے جو ایک مثالی زندگی گزارنے کے لیے قابل بنائے اور ان کی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کا باعث بنے۔ اس لیے آپ دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم سیکھنے پر بھی زور دیتے ہیں۔ تسخیر کائنات۔ امام غزالی نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کائنات کے اسرار و رموز کو جانا اور نوع انسانی کے لیے کام میں لانے کو ایک انتہائی اہم مقصد قرار دیا۔ نصاب تعلیم دیکھیں گا اس میں کیا ہے۔ امام غزالی نے مضامین کی درجہ بندی کر کے نصاب تعلیم کو لازمی مضامین اور اختیاری مضامین میں تقسیم کیا۔ پہلی لائن کو انڈر لائن کرو کہ اس نے مضامین کو جو پڑھائے جاتے تھے اس ٹائم میں دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر لیا، درجہ بندی کر دی۔ پہلی کیا تھی؟ لازمی مضامین، یعنی کہ جو سب نے پڑھنے تھے، کمپلسری سبجیکٹس جنہیں ہم بولتے ہیں۔ دوسرا ہے اختیاری مضامین، یعنی کہ جو آپشنل سبجیکٹس ہیں، جو بھی ہم اسی میتھڈ کو لے کے چل رہے ہیں کسی حد تک۔ امام غزالی لازمی مضامین کو فرض عین قرار دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں ان مضامین کا حصول ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ اس میں وہ اسلام کے بنیادی عقائد اور عمر کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں عبادات و معاملات کے بارے میں علوم کو شامل کرتے ہیں۔ وہ تدریج کے اصول کو پیش نظر رکھتے ہیں، یعنی عمر کے مطابق روزمرہ زندگی میں عبادات و معاملات کی جو صورت پیش آئے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض سے عین لازمی ہے۔ قرآن، حدیث اور فقہ وغیرہ کی تعلیم کو ہر وہ مسلمان کے لیے لازمی مضامین میں شامل کرتے ہیں۔ اختیاری مضامین کو امام صاحب فرض کفایہ کا نام دیتے ہیں، اس کو انڈر لائن کرنا۔ ان میں وہ مضامین شامل ہیں جن کے بغیر معاشرے کا کاروبار نہیں چلتا، اس کو بھی انڈر لائن کریں۔ اگر معاشرے میں ان علوم کے جاننے والے افراد مناسب تعداد میں موجود ہوں تو معاشرے کا کام چلتا رہے گا۔ اسی مناسبت سے ان کو فرض کفایہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں طب، ریاضی، زراعت، صنعت و حرفت، پارچہ بافی اور علم سیاسیات وغیرہ شامل ہیں۔ ٹھیک ہو گیا گرلز، یہ ہمارا تھا آج کا ٹاپک۔ یہاں تک آپ نے گرلز اب یہ کرنا ہے کہ جو میں نے بالکل سٹارٹ سے بتایا ہے، آپ نے مکتب مدرسہ اس کا فرق کر لینا ہے۔ امام غزالی جو ہے اس کے تعلیم کے جو مقاصد ہیں 5 ان کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے جتنا آج کا پڑھایا گیا ہے انڈر لائن کر کے شارٹ کوشچن لکھ لینا ساتھ ساتھ جو میں نے بیچ میں بتائے ہیں، اور ساتھ میں آپ نے اس کو پراپر اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ اوکے گرلز، اللہ حافظ۔